अस्सलाम अलैकुम। दुबई के शीबा मेडिकल सेंटर में मैं एक मामूली सी नर्स थी। मेरा नाम ज़ैनब है। मेरा काम गायनियोलॉजी डिपार्टमेंट में आने वाली मरीज़ों का ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करना था, क्योंकि हामल के दौरान औरत का ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों ही बढ़ने के इम्कानात होते हैं। अक्सर ख़वातीन को यहीं से ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारियाँ लाहक होती हैं। मेरा काम इन औरतों को चेक करना और इनको दवा देना था। मुझे इस बारे में खासी ट्रेनिंग भी दी गई थी। गायनियोलॉजी डिपार्टमेंट में हर रोज़ सैकड़ों की तादाद में औरतें आतीं। मैं इन सब के लिए एक ही काम करती और फिर बाकी सीनियर डॉक्टर्स का काम होता कि वो इन लड़कियों का इलाज करते। इनके सेहतमंद बच्चे पैदा होते, फिर वो घर भी चली जाती। मगर एक दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे सर से पैर तक हिलाकर रख दिया था। दरअसल इस वाक़ये का ताल्लुक़ एक फ़िलिस्तीनी लड़की से है जो एक दिन हॉस्पिटल में आई। उसका नाम अमीना था। दुबई में हुकूमत की तरफ से ये कानून बनाया गया है कि हर औरत ही हिजाब पहनती है, ख़ासकर पब्लिक एरियाज़ में, जहाँ पर मर्दों और ख़वातीन के मिलने का इम्कान मौजूद हो। अमीना के हिजाब में ख़ास बात ये थी कि उसने अपने जिस्म को बहुत अच्छी तरह से ढांप रखा था, क्योंकि कोई भी हुकूमत जितनी मर्जी सख्ती कर ले, एक औरत को पर्दा करने पर उसका दिल और उसका यकीन ही मजबूर कर सकता है। मैंने देखा अमीना बहुत कम उम्र थी। उसकी उम्र करीबन 20 से 22 साल के दरमियान होगी। चेहरे पर बला की मासूमियत थी। साथ उसका शौहर खड़ा था, जिसका नाम यूसुफ था, जिसे देखकर मैं हैरत में डूब गई थी। यूसुफ का रंग काला स्याह था, जबकि कद 6.5 फीट के दरमियान होगा। वो बहुत ही सख्त किस्म का आदमी मालूम होता था। मैंने देखा अमीना भी उससे सहमी हुई महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे सामने उस बात का इजहार उसने नहीं किया। जाहिर है मैं नर्स थी, वो मुझे अपनी जाती ज़िंदगी के बारे में क्यों बताती। मेरी भी आदत थी कि मैं मरीज़ों से उनकी जाती ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पूछती थी। मगर हैरत मुझे उस वक़्त हुई जब यूसुफ ने मुझसे कहा कि हम दोनों की शादी मोहब्बत की है और मैं अपनी बीवी को बेपनाह पसंद करता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मगर अमीना को देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। उसके चेहरे पर उदासी सी फैली हुई थी। उसकी आंखों में तैरती नमी मुझे कुछ और ही बता रही थी। ऐसा लगता था कि वो परेशान ही है, लेकिन मेरे सामने अपनी परेशानी का इजहार नहीं कर रही। मैंने उनकी मालूमात सारी फल करने के बाद अमीना से पूछा कि आपके साथ अटेंडेंट यही हैं, यानी आपके शौहर। कमरे में आपके साथ कौन होगा? दरअसल दुबई के हॉस्पिटलों में इस बात का ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने शौहर, सास या माँ को अगर कमरे के अंदर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। मैंने अमीना की तरफ देखकर पूछा तो उसने कहा कि मैं कोई अटेंडेंट अपने साथ अंदर नहीं लाना चाहती, अपने शौहर को भी नहीं। मैंने एक बार फिर उससे पूछा, जी नहीं, मैं चाहती हूँ कि सारा इलाज मेरा तन्हाई में किया जाए। मैं किसी के साथ रहना पसंद नहीं करती, मेरे शौहर के साथ भी नहीं। उसने दो टूक जवाब देकर अपने शौहर को इधर ही खामोश करवा दिया था। मगर यूसुफ बहुत गुस्से में लग रहा था, मगर जाहिर है वो हमारे सामने कुछ कह नहीं सकता था। मैंने देखा वो गुस्से के घूंट पीकर रह गया था। अमीना को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उसे पहले भी देख चुकी हूँ। वो जानी पहचानी सी लग रही थी। उसके चेहरे पर बेपनाह अपनायत थी। मैंने सारा कमरा तैयार कर दिया और साथ ही उसे भी बेड पर लिटा दिया। वो हैरत भरी निगाहों से खला में घूर रही थी, ऐसे सब चीज़ें देखती जैसे उसने ज़िंदगी में पहली बार देखी हों। आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकती हैं। मैंने उसे हमदर्दी जताते हुए कहा तो उसने मुझसे जाए नमाज मांगी। क्या मुझे जाए नमाज मिल सकती है? इस हालत में आप नमाज पढ़ेंगी? जी, मैं पढ़ लेती हूँ। मुझे नमाज पढ़ने में कोई मसला नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो वो पाक हो और उसकी माँ भी पाक हो। मैं अपनी तरफ से तो वुजू करूँगी। बात का पता नहीं, उसकी मासूमियत मेरा दिल मार रही थी। मैं दूसरे कमरे से जाकर जाए नमाज ले आई जो कि स्टाफ रूम में रखी थी। जाए नमाज को देखकर वो खुश हो गई। जाहिर है वो ज़मीन पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकती थी। क्या मैं आपकी मदद करूं? बस मुझे जाए नमाज को अपने माथे से लगाना है, अपने चेहरे के साथ लगाना है।
وہ جائے نماز کو دیوانہ وار چومتے ہوئے بولی، جیسے آپ کی مرضی، آپ کچھ کھانا پینا پسند کریں گی؟ نہیں، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ میرا شوہر اندر نہ آنے پائے، اور میرا علاج کون کرے گا؟ اس نے مجھ سے احتیاطاً پوچھا تو میں نے اسے ایک ڈاکٹر کا نام بتایا جو کہ اسرائیلی تھا اور یہاں کا جانا مانا ڈاکٹر تھا۔ وہ یہاں کا سب سے قابل اور مہنگا ڈاکٹر تھا۔ اس کے پاس اپوائنٹمنٹ ملنا بڑی مشکل بات تھی، لیکن کیونکہ ہاسپٹل کی طرف سے کچھ آپریشن وہی کیا کرتا تو آج بھی راؤنڈ پر ڈاکٹر ڈیوڈ نے ہی آنا تھا، اور اس ٹائم سلاٹ میں انہوں نے اسی مریضہ کو چیک کرنا تھا۔ میں نے ڈاکٹر ڈیوڈ کا نام لیا تو امینہ کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گزر گیا۔ یہ تو مرد کا نام ہے، تو کیا میرا علاج ایک مرد کرے گا؟ جی ہاں، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر ڈیوڈ چیک کریں گے، ورنہ تو یہاں پر فیمیل ڈاکٹرز ہوتی ہیں جو کہ صحیح چیک نہیں کر پاتی۔ اگر ڈاکٹر ڈیوڈ آپ کو چیک کریں گے تو آپ کے جسم میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی۔ آپ کا سارا علاج بہت ہی اچھے طریقے سے کیا جائے گا، اور علاج کے بعد ہونے والی پیچیدگیوں سے آپ بچ جائیں گی۔ میری بات سن وہ کہنے لگی، میں چیک نہیں کروانا چاہتی اور نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی مرد مجھے اس حالت میں دیکھے۔ میں نے ساری زندگی پردہ کیا ہے، اپنے وجود پر کسی غیر کا سایہ بھی نہیں پڑنے دیا۔ اب میں کیسے گوارا کر لوں کہ میں ایک مرد ڈاکٹر کے سامنے اپنی ساری عزت اور عجمت کو پامال کر دوں؟ دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ڈاکٹر ہیں، انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے آگے انسان ہے، عورت ہے یا مرد۔ آپ ایسا مت کہیں، فرق ہی پڑتا ہے۔ اگر فرق ہی نہ پڑتا تو مرد ہو کر وہ عورتوں کی بیماریوں کے بارے میں کیوں پڑھتے؟ انہیں عورتوں کے ساتھ دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ آپ جا کر بات کریں اور مجھے کسی عورت ڈاکٹر سے چیک کروانے کی اجازت دیں، ورنہ میں یہاں سے اپنا چیک اپ نہیں کرواؤں گی، واپس چلی جاؤں گی۔ میں اس عورت پر حیران ہو رہی تھی جس کی ڈیلیوری شروع ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہا تھا، اور وہ یہ ساری باتیں کر رہی تھی۔ ابھی تو اسے اینستھیسیا دینے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری کسی بات کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو۔ میں کمرے سے نکل گئی۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کا آفس میرے سامنے ہی تھا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ ابھی ڈیوٹی پر آئے تھے اور کیس کی تیاری کر رہے تھے۔ عموماً انہیں ایسا کوئی مریض ملا نہیں تھا جس نے ان سے علاج کروانے سے انکار کر دیا ہو۔ یہاں تو آنے والی ہر عورت یا اس کا اٹینڈنٹ خود کو خوش قسمت سمجھتا اگر اسے ڈاکٹر ڈیوڈ مل جائے۔ مگر عجیب عورت تھی، میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی اس نے ڈاکٹر ڈیوڈ سے علاج کروانے سے انکار کر دیا۔ میں نے ڈاکٹر ڈیوڈ کو جا کر ساری کہانی بتا دی تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ ویسے تو وہ ایک یہودی تھے، اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ بہت ہی پروفیشنل ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نے آج تک ایک بھی کیس ایسا نہیں کیا تھا جس میں کوئی پیچیدگی ہو، مگر ان سب خوبیوں کے باوجود بھی امینہ ڈاکٹر ڈیوڈ سے اپنا کیس نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر ڈیوڈ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ کون سی مریضہ ہے؟ تم مجھے اس سے ملوا سکتی ہو جس نے مجھ سے اپنا علاج کروانے سے انکار کر دیا۔ لگتا ہے کہ اسے نفسیاتی مدد کی بھی ضرورت ہوگی۔ یہاں پر آنے والی کسی مریضہ نے کبھی ایسا نہیں کہا، تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ ڈاکٹر ڈیوڈ کی بھی اس مریضہ میں دلچسپی غیر معمولی ہی لگ رہی تھی، ورنہ تو وہ مریضوں میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ وہ کہاں کی ہے؟ ڈاکٹر ڈیوڈ نے گیلری میں چلتے چلتے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا کہ اس کا تعلق فلسطین سے ہے۔ فلسطین کے شہر ہیبرون سے اس کا تعلق ہے، اور وہ بے پناہ خوبصورت ہے مگر ڈری ہوئی ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اس کا شوہر حبشی ہے، اور وہ مجھے کہیں سے بھی فلسطینی معلوم نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ اس کی شادی زبردستی کروائی گئی ہے۔ مجھے اس کا شوہر کسی عرب ملک سے ہی لگتا ہے، لیکن وہ اپنے قد و قامت سے افریقی لگتا ہے۔ میں ڈاکٹر ڈیوڈ کو ساری باتیں بتا رہی تھی کہ اتنے میں امینہ کا کمرہ آ گیا۔ میں نے کمرہ کھولا تو امینہ کی جگہ پر کوئی بھی نہیں تھا، بیڈ خالی تھا۔ میں نے ڈاکٹر ڈیوڈ کو حیرت سے دیکھا۔ امینہ کہاں گئی؟ اس کا تو 30 منٹ کے بعد بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ وہ تو بہت کرٹیکل حالت میں تھی۔ پتہ کریں مس زینب کہ وہ کہاں گئی ہے، ورنہ ہمارے ہاسپٹل کی شہرت بہت خراب ہو جائے گی۔
اگر وہ ڈر کے مارے یہاں سے باہر نکل گئی ہو تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل میڈیا کا دور ہے، ہر خبر سوشل میڈیا کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہمارے میڈیکل سینٹر کا ایک نام ہے اور یہ دبئی کا پہلا اپنی طرح کا میڈیکل سینٹر ہے جس سے صرف ہمارا ہی نہیں ہمارے ملک کا بھی نام چمکا ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کو اتنا بے چین دیکھ کر مجھے بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک کمرے میں موجود باتھ روم میں بھی دیکھا مگر مجھے امینہ کہیں بھی نہیں ملی۔ امینہ کو ڈھونڈنا میرے لیے مشکل ہو چکا تھا۔ وہ تو 9 مہینے کی حاملہ عورت تھی، اتنی جلدی کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ آخر وہ جا کہاں سکتی ہے؟ مجھ پر بس حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ میں نے آ کر ڈاکٹر ڈیوڈ کو ساری بات بتا دی تو کہنے لگے کہ ہاسپٹل کے ٹیکنیشین سے کہو جلدی جلدی کمرے چیک کرے، خاص کر اس لیبر روم کے باہر لگے جو کیمرے ہیں اس کی ساری ریکارڈنگ چیک کرو۔ 20 منٹ پہلے ہی تو یہ واقعہ ہوا ہے، اتنی سی دیر میں امینہ کہاں جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر ڈیوڈ بھی پریشان تھے۔ ہم لوگ جلدی سے ٹیکنیشین کے کمرے میں پہنچے۔ ٹیکنیشین کو ساری بات بتا کر اس سے کیمرہ چیک کرنے کا کہا گیا۔ ٹیکنیشین نے فوراً ساری ریکارڈنگ کھولی تو ہمیں پتہ چلا کہ امینہ کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل سے نکلی ہے مگر اس کے چلنے کا انداز بڑا حیران کن تھا۔ وہ تو ایسے چل رہی تھی جیسے اس کے پیٹ میں بچہ ہو ہی نہیں بلکہ وہ بچہ پیدا کر چکی ہو۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھورے رنگ کی ٹوکری بھی تھی جس میں اس نے اپنا سامان لایا تھا۔ میں اور ڈاکٹر ڈیوڈ یہ دیکھ کر چونک گئے تھے کہ وہ بھورے رنگ کی ٹوکری اس کے پاس تھی اور وہ اسے لے کر ایسے گھوم رہی تھی جیسے کوئی 17-18 سال کی لڑکی ہو جس کی توشہ کی ابھی ابھی شروع ہوئی ہو۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ہم نے کیمرے کی فوٹیج کو زوم بھی کیا مگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا پمپ کہاں گیا؟ ڈاکٹر ڈیوڈ نے بچے سے پیدا ہونے والے ابھار کے غائب ہو جانے کی طرف اشارہ کیا تو میں نے بھی امینہ کو غور سے دیکھا۔ واقعی اب اس کا پیٹ بالکل ایک عام عورت جیسا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پیٹ سے بچہ غائب ہو گیا ہے۔ آخر وہ بچہ کہاں گیا؟ ڈاکٹر ڈیوڈ چلاتے ہوئے بولے، یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ آتی سر۔ لیبر روم کے اندر کیمرہ نہیں تھا اسی لیے ہم اندر کی فوٹیج تو نہیں دیکھ سکتے اور باقی نرسوں کو میں نے کمرے میں داخل نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ امینہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تنہائی میں علاج کروانا ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ بری طرح بوکھلا چکے تھے کیونکہ امینہ نے بچہ کیسے پیدا کیا اور بچہ گیا کہاں، اس بات کا ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے جا کر دوبارہ سے لیبر روم کو اچھی طرح سے چیک کیا۔ نہ ہی وہاں پر وہ بھورے رنگ کی ٹوکری تھی، نہ اس کا بچہ اور نہ امینہ خود۔ مزید تفتیش کرنے پر ہمیں یہی پتہ چلا کہ امینہ ہاسپٹل سے 1:30 پر نکل چکی تھی اور اب ہم بس اسے ڈھونڈ ہی سکتے تھے۔ ڈھونڈنے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں تھا مگر خوش قسمتی سے فوٹیج دیکھی تو پتہ چلا کہ امینہ ہاسپٹل سے نکلنے پر قریبی مسجد کی طرف بڑھی تھی۔ یہ بات بڑی عجیب سی تھی کہ ایسی حالت میں کسی بھی عورت کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، لیکن امینہ کو ہاسپٹل سے نکلتا دیکھ کر کسی نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کچھ دیر پہلے تو وہ حاملہ تھی۔ خیر، اس بات پر میں بھی پریشان تھی لیکن اب سوال کے جواب تک پہنچنا مشکل ہو چکا تھا۔ ہم نے امینہ کو نکلتے اور مسجد کی طرف جاتے تو دیکھا لیکن مسجد میں جا کر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ یہ مسجد سے زیادہ ریسٹ ایریا سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر ہاسپٹل میں آنے والے لوگ فارغ وقت میں بیٹھ کر انتظار کرتے تھے۔ وہ چاہیں تو کوئی بھی کام کر سکتے تھے۔ جائے نماز بھی پڑی ہوئی تھی جس پر نماز پڑھی جاتی تھی لیکن یہ کوئی پراپر مسجد نہیں تھی۔ بہرحال ہم لوگوں نے وہاں سے امینہ کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ یہی سب کرتے کرتے 2 بجے گئے تھے۔ اب میری چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ مجھے نکلنا بھی تھا اس لیے میں نے سوچا کہ میں راستے میں امینہ ملی تو اس سے ضرور بات کروں گی کیونکہ میرے خیال میں تو امینہ کو کہیں نہیں جانا چاہیے تھا اور وہ آس پاس ہی ہوگی۔ اس حالت میں تو وہ زیادہ دور بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میرے خیال میں وہ قریب ہی تھی۔ باہر کیفے سے پانی کی بوتل لیتے ہوئے میری نظر سامنے پڑی۔ امینہ اپنی بھوری ٹوکری کے ساتھ وہیں کھڑی تھی اور ایک گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس گاڑی کے پاس پہنچی۔
امینہ نے مجھے دیکھ کر عجیب سی صورت بنائی اور گاڑی میں بیٹھنے لگی کہ میں نے معذرت کر کے اس سے کہا کہ میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتی ہوں، تم گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے آو دیکھا نا، تاو گاڑی میں بیٹھ گئی، یہ بھی نہیں سوچا کہ امینہ کہاں جا رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہاسپٹل سے آپ کیسے نکلیں؟ کیوں آپ کو ڈاکٹر ڈیوڈ کا گاہک چلے جانے پر افسوس ہو رہا ہے؟ نہیں، مجھے کیوں افسوس ہوگا؟ دکھ تو اس بات کا ہے کہ آپ نے تو فیس بھی بھر دی تھی اور آپ نے وہاں سے اپنا کیس بھی نہیں کروایا۔ ہم لوگ تو آپ کے لیے بہت پریشان تھے یا پھر حیران تھے؟ اس کی ایک ایک بات مجھے چبھ رہی تھی۔ ظاہر ہے ہمیں امینہ کے وہاں سے چلے جانے کا بھرپور تجسس تھا۔ پھر اس وقت وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہی تھی، اس کے پاس تو بچہ بھی نہیں تھا۔ کوئی ماں اپنے بچے کے بغیر اتنی مطمئن کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید بچہ اس کے پاس بھوری ٹوکری میں موجود ہوگا۔ میں نے اس ٹوکری کی طرف دیکھا۔ امینہ نے مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری میرے سامنے رکھی تو میں نے دیکھا کہ وہ خالی تھی۔ تم یہی سوچ رہی ہوگی نا کہ میں نے بچہ ٹوکری میں رکھ لیا، مگر اصل بات تو یہ ہے کہ اس ٹوکری میں کچھ بھی نہیں، بس اس میں چھوٹا موٹا سامان ہے جو میرے استعمال کا ہے۔ تو پھر آپ کا بچہ، بتاتی ہوں میں ساری بات تمہیں، لیکن اگر تم میرے گھر چلو، میری پوری بات بھی سنو اور مجھ سے ایک وعدہ بھی کرو۔ کیسا وعدہ؟ میں اچھی طرح جان چکی تھی کہ امینہ کوئی بری لڑکی نہیں تھی، نہ ہی مجھ سے کوئی غلط شرط منوائے گی۔ ظاہر ہے اس نے کچھ اچھا ہی مجھ سے کہنا ہوگا۔ عموماً ایسی عورتیں کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی، وہ بہت بے ضرر سی ہوتی ہیں، اور اس کے چہرے پر لکھی معصومیت کی وہ داستان مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اس پر بھروسہ کر لینا چاہیے۔ مجھے ڈاکٹر ڈیوڈ کو بھی خوش کرنے کی بہت زیادہ آرزو تھی، کیونکہ ڈاکٹر ڈیوڈ ایسی حیرت ناک باتوں سے بہت خوش ہوتے تھے۔ جب بھی انہیں کوئی نئی معلومات ہوتی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے اور اس شخص کو اپنا پسندیدہ مانتے تھے جس کے پاس کوئی ایسا علم ہو جو انہیں پہلے سے نہ بتایا ہو۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کے تجسس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے مجھے امینہ کی ہر ایک بات ماننا تھی اور اس کی شرط کو بھی پورا کرنا تھا۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا کہ میں تم سے کیا گیا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ تب اس نے خوشدلی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگی، تو پھر تمہیں میرے گھر چلنا ہوگا۔ میں تمہیں چائے پلاؤں گی اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ تم نے میرے غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا، بلکہ ڈاکٹر ڈیوڈ سے بات کرنے کے لیے تم ان کے آفس چلی گئی تھی۔ بس اسی وقت میں وہاں سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ تم اپنے بچے کو اپنے خدا کے پاس رکھائی۔ ہم سبھی اللہ کی امانت ہیں، ہماری جان اس کے پاس جائے گی، پر تم نے اپنے بچے کا کیا کیا؟ پہلے میرے گھر تو چل لو، تمہیں ساری بات بتا دوں گی۔ اس کا گھر قریب ہی تھا مگر اتنا بڑا نہیں تھا۔ تمہارا شوہر کہاں گیا؟ سارے سوال یہیں کرو گی کیا؟ میرے گھر چلو، میں تمہیں چائے پلاؤں گی اور پھر تمہارے سارے سوالوں کا جواب دوں گی۔ میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے بہت سکون سا محسوس ہوا۔ میرا شوہر یوسف بہت دھوکے باز آدمی نکلا ہے۔ میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی۔ ہم دونوں کی ملاقات امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں ہوئی۔ دونوں ہی وہاں پر ہماری پڑھائی کے بیچ میں نہ جانے کب محبت اور دوستی نے قدم رکھا۔ میں تو اپنے ایمان کو زیادہ طاقتور سمجھتی ہوں، اسے زیادہ اہمیت دیتی ہوں۔ میں نے یوسف سے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا مذہب چھوڑ کر میرا مذہب قبول کرنا ہوگا۔ میں تم پر زبردستی نہیں کرتی، لیکن میرے لیے مذہب زیادہ ضروری ہے۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتی، اور میرے مذہب کے مطابق میں کسی مسلمان سے ہی شادی کر سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ تو میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یوسف نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ میرا مذہب اپنانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ یہ جان چکا ہے کہ اسلام ایک عظیم مذہب ہے جس پر سب کو پیروی کرنی چاہیے۔ میں بھی یوسف کی باتوں سے اور اس کے وعدوں سے بہت متاثر ہوئی۔ میں نے اس سے شادی کر لی تھی۔ شادی میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے کی، مگر وہ اتنے خوش نہیں تھے۔ ان کی دعاؤں اور برکتوں سے میں محروم رہ گئی۔ پھر میں نے یوسف کے ساتھ اپنی زندگی بسانا شروع کر دی۔
جب میں امید سے ہوئی تو اس کا رویہ رفتہ رفتہ بدلنے لگا، اور کل جب ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا تھا تو یوسف نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے سامنے ایک انکشاف کرنا چاہتا ہے کہ وہ کبھی دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ سے عیسائی ہی ہے۔ اس نے عیسائیت کو کبھی نہیں چھوڑا اور آج بھی وہ عیسائیت ہی کو مانتا ہے۔ مجھے حاصل کرنے کے لیے اس نے مسلمان بننے کا ناٹک کیا تھا، جو کہ اب بچہ پیدا ہونے پر ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ یہی مانتا ہے کہ عیسیٰ خدا ہے، اور میں جس خدا کو مانتی ہوں وہ سچا نہیں۔ مجھے یوسف کی باتوں سے بہت دکھ پہنچا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گا۔ اس نے کہا کہ تم مسلمان ضدی ہوتے ہو، جس سے بھی شادی کرتے ہو اسے اپنے مذہب پر لے آتے ہو۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں یہ بات مجھے شادی سے پہلے کہنی چاہیے تھی۔ میں تم سے شادی ہی نہ کرتی، مگر کسی کے ساتھ جھوٹ بول کر اس سے شادی کرنا بہت غلط بات ہے۔ یوسف سے میری اسی بات پر لڑائی تھی، مگر وہ بار بار اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اب ہمارا بچہ ہو جانے سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، ہم ایک دوسرے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے یوسف سے کہا کہ میں تمہاری اس بہکاوے میں کبھی نہیں آؤں گی۔ میں اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد تم سے الگاؤ اختیار کر لوں گی۔ یوسف نے مجھ سے کہا کہ تم ایسا مجھے کر کے دکھا دو تو وہ بچہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا۔ یوسف یہ نہیں جانتا تھا کہ جس خدا نے مجھے اتنی ہمت بخشی وہ میرا بچہ پیدا کرنے میں بھی بغیر ڈاکٹر کے میری مدد کر سکتا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، تم یقین نہیں کرو گی۔ میں یوسف کی آنکھوں سے بچ کر ایسے ہاسپٹل سے نکلی کہ مجھے خود پتہ نہیں چلا۔ مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ تمہارے جانے کے بعد میرا بچہ پیدا ہوا، مجھے ذرا بھی درد نہیں ہوا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کسی فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں سنبھال رکھا ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں نے اپنے اللہ کو نہیں چھوڑا، ورنہ ایک انسان کے لیے اگر اپنے رب کو بھلا دیتی تو وہ کیسے میری مدد کرتا۔ میں نے اس سے جان چھڑوا لی۔ یوسف مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ یوسف نے تو یہی سوچا تھا کہ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، اکیلے بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہاسپٹل کے اسٹاف سے بات کر چکا تھا، اس نے فیس بھر لی تھی، لیکن اب میرے پاس اپنے رب کا معجزہ ہے جسے سنا کر میں اس کا منہ بند کر سکتی ہوں۔ اب بھی اگر وہ سیدھے راستے پر نہیں آیا تو میں اپنے بچے کا باپ بننے کا شرف اسے کبھی نہیں بخشوں گی، کیونکہ میرے بچے کے پیدا ہونے کا نہ تو کوئی ریکارڈ ہے اور نہ ہی کیمرے میں۔ تم نے کہیں میرے بچے کو دیکھا ہوگا۔ میرا بچہ جہاں ہے وہ صرف مجھے ہی پتا ہے، اور میں یوسف کو اسے ملنے کی اجازت اسی وقت دوں گی جب مجھے یقین آ جائے گا کہ یوسف مسلمان ہو چکا ہے، ورنہ تو میں اسے اپنے کمرے میں سونے کی اجازت بھی نہیں دوں گی اور طلاق لے لوں گی۔ اور پھر وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کے بچے کو اسے ملنے نہیں دیا، کیونکہ بات تو وہی ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ کے پاس بھی تو اس بات کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں کہ میرا بچہ پیدا ہوا تھا۔ اس عورت کی باتیں مجھے حیران کر رہی تھیں، مگر مجھے اس کے چہرے پر ایمان کا نور نظر آ رہا تھا، اور میں اس پر یقین کرنے پر مجبور تھی۔ صحیح بات تو یہی ہے کہ جب انسان حق پر کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی دی ہوئی ایسی طاقت آ جاتی ہے جو دنیا کے کسی بھی شخص کو ہرا سکتی ہے، چاہے وہ کتنے بڑے سسٹم کا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح امینہ نے بھی مجھے اور ڈاکٹر ڈیوڈ کو حیرت میں ڈال دیا تھا، وہ حیرت کی گھڑی جسے ہم چاہ کر بھی سلجھا نہیں سکے۔ اور ہاں، آخر میں امینہ نے مجھ سے حجاب کو دل سے اپنانے کا وعدہ لیا تھا، جسے میں آج پورے ایمان کے ساتھ اپنا چکی ہوں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔